बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया था और इमरान खान साहब ने कहा था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। ताहम आज इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के चौथे इजलास में शिरकत के लिए शर्त रखी है। कहीं ना कहीं वादा ज़रूर था, हुकूमती मुज़ाकराती टीम का एलामिया में भी था कि 28 जनवरी को होने वाले इजलास से कबल इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुलाकात करवाई जाए और तीसरे सेशन के बाद एलामिया में बात थी कि ये इंश्योर किया जाता है कि अनइंटरप्टेड इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करवाई जाएगी, चाहे इसके कि अब तक वो नहीं करवाई गई। यानी पीटीआई ने बॉल अब फिर हुकूमती कोर्ट में डाली है कि अगर हुकूमत ने पीटीआई की कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी तो जो मुज़ाकरात में डेड लॉक पैदा हुआ है कम से कम वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ से ये खबरें भी चल रही थी कि इमरान खान साहब वज़ीर आला KP के अली अमीन गड्ढापुर से थोड़े नाखुश हैं। आज अली अमीन गड्ढापुर साहब से इमरान खान ने PTI की KP की सदारत का ओहदा वापस लिया और उनकी जगह जुनैद अकबर, जो कल ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब हुए हैं और माजी में मेरी माजी करीब में अली अमीन गड्ढापुर साहब से उनके खिलाफात भी रह चुके हैं, उन्हें PTI KP का नया सदर भी मुकर्रर किया गया। इस सूरत हाल में ये फील्डिंग चेंज डेफिनेटली अहम सवाल होगा और PTI की जानिब से तो ये भी कहा गया कि गड्ढापुर साहब को उनकी मर्जी से ओहदे से हटाया गया, लेकिन क्या ये दुरुस्त है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जजेस कमेटी को एक बार फिर लिख दिया जिसमें उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर बनने वाले बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की शमूलियत पर एतराज़ उठाया और अपने ख़त में कहा कि चूँकि ये जज इस जजेस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने हमसे चलता हुआ केस वापस लिया था, इसलिए ये दोनों जज अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। और डिसाइड कुछ और हुआ था लेकिन हुआ कुछ और है। तहरीक इंसाफ ने भी आज 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दायर की है। यानी यूँ कहिए कि 27 जनवरी बरोज़ पीर को आईनी बेंच यहाँ 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो चुकी है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। ज़िशान रफ़ीक सूबाई वज़ीर नून वो हमारे साथ हैं, अज़हर सदीक़ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नादिल गबोर साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत वो हमारे साथ हैं, रियासत अली आज़ाद साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वो हमारे साथ होंगे। कोशिश करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में फवाद चौधरी साहब को भी शामिल करें ताकि उनसे जान सके कि आज उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, कल उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई। आज उनका मानना है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चला जाए। खैर, गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले ज़िशान रफ़ीक साहब आपसे ही कर लेते हैं। ख्वाहिश तो आपकी थी, हमें जिस हिसाब से इरफान सदीक़ी साहब की गुफ्तगू और मुसलसल वो मीडिया पर आके गुफ्तगू भी कर रहे थे, पता चल रहा था कि चौथा इजलास होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने बता दिया कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मुलाकात करवाएं। क्या आप लोग करवाएंगे मुलाकात? मुझे तो लग रहा है इतवार को आप दोबारा अड्याला खुलने जा रहा है। जी ज़िशान भाई, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? ज़िशान साहब की लाइन ड्रॉप है। हम यही सवाल अज़हर सदीक़ साहब से करते हैं लेकिन किसी दूसरे तरीके से। सर, कल तक कॉल ऑफ अज़हर भाई और आज ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुलाकात करवा दे तो 28 जनवरी को बैठ जाएंगे? इसको यू टर्न कहूँ या एहसास कहूँ कि थोड़ा जल्दी में फैसला किया? अगर हुकूमती वक्त की तरफ से कोई मिन्नत अल्लाह किया गया है और कहा गया है कि इस सारे मामले को इस कॉन्टेक्स्ट पे सामने रखें, मैं इसको मिन्नत अल्लाह नहीं कह सकता। बेटर सेंस प्रिवेल कि हम पे ये इल्जाम ना लगे ना कि हम कोई क्रीज से जाकर बाहर खेल रहे हैं। आपको पता है कि जुडिशल कमीशन बनाना को बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। यानी इसके लिए कि क्या कुछ 26वीं आईनी तरमीम की तर्ज पर कोई तरमीम पास कर रही है या पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी कर रही है या कोई रूल्स बनने हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बनना। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो जुडिशल कमीशन तश्कील दे सकते हैं। और ये भाग क्यों रहे हैं? यानी असल जो बात समझिएगा कि इमरान खान का ये तुर्क का पता है कि बेहतरीन कार्ड खेला उन्होंने। यानी जुडिशल कमीशन बनाते हैं तब भी फंसते हैं, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाते हैं तो तब भी फंसते हैं। दोनों शक्ल में ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टैंड करना। अब बात और दूसरा देखिए ना, इनकी पार्टी के अंदर जो मसाइल बहुत है। यानी अगर ख्वाजा अपना आसिफ का बयान सुनने जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है, यानी शक्ल से पता चल जाता है ना। राना सनाउल्लाह नाराज है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, थोड़े थोड़े दूर रहते हैं। इरफान सदीक़ी साहब दरमियानी बातें करते हैं, लेकिन ये खुद टीवी प्रोग्राम में बैठकर कहते रहे हैं कि जनाब जब अदालतों के अंदर केस रहेगा तो कई जगह तो इख्तियार वली साहब इतना झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा जनाब आइन में गुंजाइश नहीं है। मैंने बताया कि आइन की प्रोविजन बताएं कौन सी है। मैंने मिसाल बताई मॉडल टाउन सानिया का, मैंने कहा मॉडल टाउन सानिया का केसेस है, उसके अलावा बहुत केसेस है। और दूसरी जो बात है ना, शायद पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पढ़ा नहीं है,
اس کے اندر جو ایویڈنس آئے گی، جو چیزیں ساری آئیں گی، وہ قانون شہادت آرڈر کے تحت ایویڈنس کنسیڈر نہیں ہوگی، پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس میں صرف اور صرف کیا کرنا ہے، ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہونی ہے۔ یہ الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا، ہم الزام ان پہ لگاتے ہیں کہ 9 مئی اظہر صدیق صاحب اگر ملاقات کروا دی جائے کل اتوار کے روز، جی اظہر صدیق صاحب، جی اظہر صاحب اگر اتوار کے روز ملاقات کرا دی جائے عمران خان صاحب سے مذاکراتی ٹیم کی، اور پھر 28 تاریخ کو یہ کہا جائے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے راضی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے، بیٹر سینس پریویل اگر، اور کہا تو بڑا گیا تھا نا، آپ اندازہ لگائیں کہ میں لفظ اوقات نہیں کہتا کہ ان کی صلاحیت کتنی ہے کہ جیل میں ایک ملاقات نہیں کروا سکتے، اور جیل میں ملاقات بھی کہنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کروانے والے ہیں وہی کرواتے ہیں۔ یہ کون سا کوئی بڑی راکٹ سائنس تھی؟ گورنمنٹ کی اپنی اتھارٹی ہے، جورسڈکشن انڈر دی پریزن ایکٹ پڑھ لے، پریزن رولز پڑھ لے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے قدغنیں ایسی لگائی ہوئی ہیں، اور وہ بھی شیر کا بچہ ہے کہ وہ نہ بیمار ہوا، نہ وہ بستروں میں بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹا، نہ کو پلیٹلیٹس نیچے کیے، نہ پلیٹلیٹس کوئی اوپر کیے، اور اس نے بڑا وضاحت کے ساتھ اور ثابت کر دیا، جو کہتے تھے کہ 2 دن جیل میں رہتے، پھر الزامات بڑے لگتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگتے رہے، اور ساروں کو پھر بشرا بی بی ساتھ ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ اب تو مصیبت ان کے یہ پڑ گئی ہے، جو اصل کہانی میں آپ کو بتا دوں، اب مصیبت ان کے ذمہ یہ پڑ گئی ہے، ان کا خیال تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا بہت بڑا تیر مارا ہے، وہ کوئی تیر نہیں ہے، وہ ہوتا نہیں ہے وہ پھوکا تیر، یعنی وہ پانی کی جو بوتل آپ پیتے ہیں اس میں اسٹرا ڈالا جاتا ہے، اسٹرا سے تیر بنتا ہے، وہ تیر جو ہوگا وہ تیر کہاں اپنے نشانے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اصل جو بات ہے ان کا جو خواب اس میں دھمکیاں دے رہے ہیں، ملک ریاض کو دھمکیاں دے رہے ہیں، میں نے وہ سارا کیس اپنا NCA کا پڑھا ہوا ہے، میں نے اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ چل رہا تھا میں وکیل کے طور پر پیش ہوتا رہا ہوں، اور 190 ملین پاؤنڈ کی ساری ایویڈنس میں نے پڑھی ہے۔ اچھا میں آتا ہوں نا اظہر صاحب، میں آتا ہوں، میں ذرا ذیشان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں نا، ان کی بڑی خواہش تھی۔ جی ذیشان بھائی، اب ملاقات تو آپ کو کروانی پڑے گی، مجھے تو لگ رہا ہے کل آپ دوبارہ جیل کھول رہے ہیں، اگر اس دن بھی جیل اتوار کے دن آپ نے کھولی تھی، ویسے بری بات ہے نا، وعدہ تو آپ لوگوں نے کیا تھا کہ ان انٹرپٹڈ ملاقات کروانی ہے، تو ان کا بھی لاجک بالکل جینون ہے، تو کیا کرنا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جی یہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے یہ ہماری خواہش پہ نہیں، یہ PTI کی خواہش پہ یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے ترلے شروع کر دیے کہ جی مذاکرات شروع کر دیے انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے 45 دن لگائے انہوں نے اپنی صرف ریٹن ڈیمانڈز دینے میں۔ یہ تو ان کا حال ہے، ڈیمانڈز کیا تھی؟ وہی باتیں، 2 باتیں 3 باتیں یہ کرتے ہیں۔ ایکچولی ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معافی مل جائے، ہمیں NRO مل جائے، ٹھیک ہے، وہ ان کو مل نہیں پا رہا۔ وہ بھی تو آپ ہی کی خواہش تھی نا کہ ریٹرن دے، مجھے موقع دے نا جی سر، انہوں نے ریٹرن دے دیا نا جی۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اب 7 دن پورے ہونے تھے 28 تاریخ کی ڈیٹ رکھی اسپیکر صاحب نے، ٹھیک ہے، کہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں ہر کام میں، مذاکرات کرنے کا آغاز میں بڑی جلدی میں تھے، بھاگنے میں بڑی جلدی میں ہیں یہ بیسیکلی۔ انہوں نے انتظار کیے بغیر کہ جو اگلی تاریخ تھی مذاکرات تھی اس سے پہلے کیونکہ ان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو گئی، ان کو معافی نہیں ملی، ان کو جو NRO چاہتے تھے، جو ڈیل چاہتے تھے وہ ڈیل ان کو نہیں ملی، بنیادی طور پہ چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو چوری انہوں نے کی ہے، یہ اظہر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کو یہ بڑی اچھی طرح انہوں نے دیکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بچہ جانتا ہے اس ملک کا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس اتنا سمپل ہے کہ چور سے پیسے پکڑے اچھا ٹھیک ہے ذیشان بھائی، انہوں نے وہ چور کو واپس کر دیا، اس کے بدلے میں انہوں نے کمیشن لے لی۔ ذیشان صاحب ہم اپنے ٹاپک پہ ہی رہے نا، ذیشان صاحب اگر ہم اپنے ٹاپک پہ رہے نا، تو فواد چودھری صاحب نے مجھے جوائن کیا، آج انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اور کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں۔ فواد چودھری صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ذرا کل آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اعلامیے میں تو صرف یہی بات سامنے ہی آپ نے ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے چلے گئے، مجھے ذرا بتائیے گا مزاج میں کیا کیا چیزیں آپ نے پوچھی، یہ بتائیے گا۔ دوسرا آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ نے کہا کہ یہ بات ہوئی کہ اپوزیشن کو انگیج کیا جائے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، مجھے بتائیں یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا ذرا اور مزید بتائیے گا یہ کوششیں، آپ کو لگتا ہے کوئی پیش رفت، کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے سر؟ پیش رفت ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا
اور اہم مسئلہ درپیش ہے پاکستان کو، وہ یہ ہے کہ آئین میں دیے ہوئے جو بنیادی حقوق ہے ہمارا، جو چیپٹر 4 اور آرٹیکل 4 بیسیکلی 5 6 سے شروع ہوتے ہیں اور 26 تک جاتے ہیں، ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے آئین میں وہ معطل ہے، اور جب تک یہ بحال نہیں ہوتا پاکستان کے آئین کو ہم بحال تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، چاہے محمود اچکزئی ہوں، چاہے باقی تمام لیڈرشپ ہو، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے ہمارا بنیادی انسانی حقوق کا، اس کو بحال کرانا ہے۔ آپ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کے تمام ہی جو ادارے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سوورینٹی جو ہے دیٹ بلانگس ٹو اللہ آل مائٹی، اور اس کو استعمال کریں گے پیپل آف پاکستان تھرو دیئر ووٹ، جو اس کو الیکٹ کریں گے چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، 8 فروری کو لوگوں نے ایک فیصلہ دیا، 9 کو وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 2 سپریم کورٹس کریٹ کر دی، جو قطعی ممکن نہیں تھا پاکستان کے اندر۔ آپ نے عدالت کی کمر توڑ دی، عدلیہ کی کمر توڑ دی 2 سپریم کورٹس بنا کے۔ اس کے بعد اب جو اینٹی ٹیررزم ججز کا یا جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ سو عدلیہ کو بحال کرانا، بنیادی انسانی حقوق کو بحال کرانا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت عوام کی منشا اور مرضی سے ہوگی اور ان کی منشا اور مرضی سے جائے گی، یہ اصول طے کروانا یہ بہت اہم ہے، اور اس کے اوپر بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بھی، اور اب آج خان صاحب کو بھی پھر میں نے بریف کیا ہے، اور اب اگلا مرحلہ انشاءاللہ جلد شروع ہوگا۔ اچھا، میں کیونکہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ سولو فلائٹ لے کے پاکستان تحریک انصاف نے دیکھ لیا ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا اس پہ بھی پیش رفت ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی ڈی آئی خان میں تھے نا، تو موجودہ حالات کا ذمہ دار ریاست کو ٹھہرا رہے تھے۔ آج انہوں نے بھی بنگلہ دیش اور وہ والے سارے ایرا کو یاد کیا ہے کہ موجودہ پالیسی کا ذمہ دار ریاست ہے۔ تو آن گراؤنڈ اگر دیکھیں تو مولانا صاحب بہت قریب بھی نظر نہیں آتے پاکستان تحریک انصاف کے، تو کیسے ممکن ہو پائے گا؟ آپ کر لیں گے کنوینس مولانا صاحب کو؟ نہیں، مولانا بہت قریب ہے۔ مولانا جو 2-3 بڑے مدعے ہیں، مثال کے طور کے اوپر جو 8 فروری کے الیکشنز ہوئے ہیں ان میں جس طرح ریگنگ ہوئی ہے اس سے مولانا کا موقف اور تحریک انصاف کا موقف بہت قریب ہے۔ اس کے بعد افغانستان کے امور کے اوپر اور خیبر پختونخوا میں جو آپریشنز ہیں یا چیزیں ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی کا موقف جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاست کا جو تعلق ہے اس کو کیسے فریم کرنا چاہیے، اس کے اوپر بھی مولانا کا اور پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ کافی قریب ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن میں ایک اب انشاءاللہ مولانا اب جلد جو ہے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے ایک جو پارٹیز ہیں ان کو بلائیں گے اور ہم ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں گے، اور اس نیشنل ایجنڈے کے اوپر پھر ساری جماعتیں جو ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس میں اکٹھی ہوں گی۔ ٹھیک، یعنی مولانا صاحب اے پی سی بلانے تک پر آ گئے ہیں، یعنی آئینہ چنوں میں ہمیں ایکسپیکٹ کریں۔ بہت شکریہ فواد صاحب، بہت شکریہ آپ کا رسپونڈ آیا، تاکہ ہمیں کم از کم یہ کہ یہ خالی وصول ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ عمران خان صاحب نے کہا اور آپ کی جو ملاقات ہے ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی سٹیج پر ہے۔ نادر قبول صاحب، مجھے ذرا آپ سے کچھ جاننا ہے، مذاکرات میں واپسی کے لیے شرط رکھی عمران خان صاحب نے، اس کے کہ میں شرط لفظ غلط ہے کیونکہ 3rd راؤنڈ کے اندر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب یہ ملاقات ضرور کروایا جائے گا اور ریٹن بیسس کے اوپر تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اتنی با اختیار ہے کہ اتوار کے دن کل اڈیالہ کھل سکتا ہے یا منڈے کے دن ملاقات کروائی جا سکتی ہے مذاکراتی ٹیم کی، اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ملاقات کروانی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے غلطی سے شاید صحیح ورڈ یوز کیا، شرط بالکل مناسب ورڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ اسی طرح گفتگو کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ شرط وہ رکھیں گے۔ مجھے تو اس بات پہ حیرانگی ہے کہ ایک بندہ ڈکلیئرڈ کنوکٹڈ شخص ہے، جیل کے اندر بیٹھا ہے، جیل کے اندر سے شرط دے رہا ہے، یہ تو مطلب قانون کی ایک طرح سے مذاق اڑانا ہی ہوا نا، مذاق سے کم تو کوئی ورڈ شرط نہیں ہے نا، تیسرے سیشن میں ڈیسائیڈ ہوا تھا دنیا میں ملاقات کروانا، تیسرے سیشن میں ڈیسائیڈ ہوا تھا، پیپلز پارٹی بھی سگریٹری ہے اس کے اندر۔ نہیں، اس جو پورا جو پروسیس چل رہا ہے اتنے ٹائم سے، شرط ورڈ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ نے صحیح یوز کیا، بیکاز یہ جتنے بھی آئے ہیں مذاکرات کے سیشنز چلے ہیں یا پارٹس یا کس چلے ہیں،
تو یہ ایک طرح سے اسی ایٹیٹیوڈ سے آ رہے ہیں کہ شرط لگانے والے. اینی وے جہاں تک ملاقات کی بات ہے, بالکل اگر گورنمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے, پرائم منسٹر کے پاس اختیار نہیں ہے, تو کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ, اور ظاہر سی بات ہے جیلز اور یہ تمام جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہی ہوتے ہیں. اور بالکل اگر پرائم منسٹر چاہیں گے, گورنمنٹ چاہے گی تو جیل کھلوا سکتی ہے. مگر آپ ایک میسج کیا دے رہے ہیں دنیا کو؟ اور ہر کوئی تو دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے اس نے ووٹ نہیں کیا. اگر ان کا ایک پورا ڈیبیٹ ہے کہ نہیں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی, جو کہ ہم نہیں مانتے, بٹ ایک اس سے زیادہ بھاری اکثریت ہے جو پی ٹی آئی کو ووٹس نہیں پڑے. آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں ہیں؟ ان کو تو یہی پیغام جا رہا ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے بھی اس طرح سے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور جب مذاکرات چل بھی رہے تھے, اتنے راؤنڈز ہونے ہی نہیں چاہیے تھے مذاکرات کے. کلیئر سی بات ہونی چاہیے تھی. گورنمنٹ کا ایک موقف بالکل صحیح تھا کہ بھئی آپ کنوکٹڈ ہو, آپ اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرو, بٹ دیر آر سرٹن تھنگز دیٹ یو کی ناٹ چینج. یو کی ناٹ چینج دا فیکٹ کہ ایک بندے نے 190 ملین پاؤنڈ چوری کیے. یو کی ناٹ چینج دا فیکٹ کہ بینگ پرائم منسٹر ایک دوسرے ہمارے برادرانہ ملک کے کراؤن پرنس نے گفٹ دیا, اور اس گفٹ کو آپ نے مارکیٹ میں بیچ کے پیسے آپ نے جیب میں کر لیے. یہ اصل میں پوری کوششیں ہیں ان کی کہ عوام کو گمراہ کرنے کی, ایک پروپیگنڈا کریٹ کرنے کے لیے. اور ان کی جو سیاست ہے وہ ان کا اس کا بیسس ہی پروپیگنڈا ہے. نادر, ہم اپنے ٹاپک پہ اگر آئیں نا, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تیسرے سیشن کے بعد مذاکراتی ٹیم کے تمام اراکین نے اپنی پارٹی قیادت سے بات کرنی تھی جوڈیشل کمیشن کے قیام کے حوالے سے, جو پی ٹی آئی نے سی او ڈی لکھ کے دیا تھا. آپ کی پارٹی نے اپنی قیادت سے کیا بات کی؟ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ؟ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا کوئی اس پہ نہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور نہ آئی ڈونٹ تھنک یہ ڈسکس ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی از ویری آئی تھنک انڈیفرنٹ ٹو دا فیکٹ. اینڈ ہم پاکستان پیپلز پارٹی مذاکراتی ٹیم میں تو ہے نا, مذاکراتی ٹیم میں تو نادر صاحب ہے نا پیپلز پارٹی, پھر نہ بیٹھے مذاکراتی ٹیم میں سر, جب ڈفرینس ہیں آپ لوگ تو. نہیں دیکھیں, وہ ایک الگ سچویشن ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک پاکستان پیپلز پارٹی ہیز اینی کلیئر اسٹانس آن دا جوڈیشل کمیشن. جہاں تک مجھے پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی مور دین عمران خان از ورڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ سندھ گورنمنٹ کو فنڈز اوپر سے ایلوکیٹ نہیں ہو رہے, اور سی ایم صاحب نے پرائم منسٹر کو لکھا بھی ہے کہ ہمیں آپ نے صرف 6 اسکیم دیے اور پنجاب کو آپ نے 33 اسکیمز دی ہیں. اور ایک اور بہت زیادہ ضروری امپورٹنٹ ایشو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے قریب, وہ یہ سارا ایک جو ڈیبیٹ واپس سے کریٹ کیا گیا ہے کہ سندھ کے واٹر ریسورسز کے اوپر ہائی جیک کرنے کی دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی از ناٹ آن آور پرائیورٹی, اور ایز فار ایز وی آر کنسرن کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اینڈ ان کو بھی جس طرح سے میں ریاست علی آزاد صاحب کو شامل کر لیتا ہوں نا سر جی, ان سے پوچھ لیتے ہیں. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے. ریاست بھائی سب سے پہلے مبارک ہو, آپ کو 2 اور جج مل گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ کی زندگی میں پتہ نہیں خوشیاں یا سفوکیشن, آئی ڈونٹ نو دیٹ, بٹ میں آپ سے پوچھ لوں گا اس میں. آپ ماہر قانون ہیں, مجھے بتائیں یہ ذرا کنفیوژن ذرا کلیئر کر دیں کہ پی ٹی آئی کا یہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ایویں ہی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے ہونے کے قریب ہے, ایکسیپٹیبل ہے, جس کی بنا پر پتہ نہیں کتنے سیشن, کتنے ڈراماز, کتنی ٹی وی سکرینز, کتنے پیڈ کانٹینٹ اور سب کچھ چل چکا ہے. حکومت قیام کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی بہت شکریہ. جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا اور مذاکرات کا تعلق ہے, تو میں نے بہت سارے دوستوں کے ساتھ ٹاک شوز میں یہ بات کی تھی کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ 0 ہی آئے گا. اس کی ریزن چند ایک ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا. میری ذاتی رائے میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, فائدہ اس کو پی ٹی آئی کو ہوا ہے اس مذاکرات کے حوالے سے, چونکہ ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بیٹھ گئے. لیکن ریزلٹ کیا ہوا, وہ کیا کہتے ہیں, نشستن گفتن برخاستن, اس کے علاوہ اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا. اب گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکے گی ایکسکیوز کے طور پر کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, ہم تو چاہتے ہیں ڈائلاگ ہو, ہم تو چاہتے ہیں اس ملک کو سٹیبل کیا جائے, ہم تو چاہتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک رول آف لا ہو, ایک امن شانتی اور یگانگت, اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے, اور یہ وہ. تو یہ جو ایک ایکسکیوز تھا وہ ختم ہو گیا. اب پی ٹی آئی جو ہے
وہ پہلے بھی احتجاج پہ بلیو کرتی تھی، اب تو ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن آ جائے گی کہ جی ہم تو بیٹھے لیکن اس کا ریزلٹ نہیں نکلا۔ جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے تو سلمان بھائی اس پہ جو ہے نا کمیشن اینڈ انکوائری ایکٹ 2002 اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ از کمپیٹنٹ کہ وہ کسی بھی کنٹروورسی کو ریزالو کرنے کے لیے کمیشن بنا سکتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارا یہ موقف ہے، ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے، حکومت کہتی ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، تو اس کو آپ اسی طرح آپ گفتگو کے ذریعے تو اس کا نتیجہ نہیں نکال سکتے انٹل وہ جیسے ہمارا ایک سیول لا ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے یہ میرا موبائل ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے، تو قانون شہادت ہمارا یہ کہتا ہے ہی ہو الج ہی ول پروو، اونس کس کے شولڈر پہ ہوگا، جو کہہ رہا ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ میں مالک ہوں۔ اب یہ کنٹروورسی آ گئی ہے 9 مئی کی بھی اور 26 نومبر کی بھی، اس کو کیسے ریزالو کیا جائے گا؟ انٹل انلیس کو کمپیٹنٹ امپارشل جوڈیشل کمیشن ہو جس کے اوپر دونوں پارٹیز رضامند ہوں اور وہ دونوں کی ایویڈنس کو دیکھے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حل کر دے، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان آپ کو کوئی خاص مختلف نظر نہیں آ رہا، یعنی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ مسکرانے نہیں، ہمارے کہکے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو آپ کو لگا کہ نہیں ابھی مشکلات ہیں؟ ابھی تو خیر مشکلات ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ کچھ چیزیں سمجھتا ہوں اور میں بہت سارے حالات واقعات پہ میری نظر بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بہتر وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، چاہے وہ کورٹس کے ذریعے ہو، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو، چاہے وہ کچھ اور معاملات ہوں۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ حالات وہ جو جتنا ایک پی ٹی آئی کے اوپر ایک کریک ڈاؤن تھا، ایک گھٹن کا ماحول تھا، سانس لینا بھی ایک مشکل تھا ان کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ حالات بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26 نومبر کے بعد آلدو کے ان کے اوپر بہت اچھا میں نے بریک لینی ہے ریاست بھائی، مجھے صرف یہ بتا دیں کیا نئے ایڈیشنل ججز کے سامنے پی ٹی آئی اور کے یہ کیسز لگنے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ اچھا وقت آنے والا ہے؟ جی ریاست بھائی بتائیں۔ میری ذاتی رائے میں تو سلمان بھائی دیکھیں یہ بالکل پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں کہ جی جو ججز صاحبان آئے ہیں اور عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ ان ججز کے پاس، ہمارا جو پریکٹس رہی ہے کہ جو نان کنفرمنگ ججز ہوتے ہیں ان کے پاس امپورٹنٹ کیسز نہیں لگائے جاتے، چونکہ ان کی 1 سال ایڈیشنل ججز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 1 سال ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اب سیکھیں اور اپنی ڈیلیور کریں اور اس کے بعد ان کی کنفرمیشن ہوتی ہے۔ آپ آتے ہی وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے اگر ایسے بڑے بڑے کیسز آپ ڈال دیں گے تو میری ذاتی رائے میں آتے ہی ان کو کنٹروورشل کرنے والی بات ہوگی اور پی ٹی آئی والے شاید اچھا بات اتنی 2 جمع 2 4 سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ ریاست صاحب بالکل صحیح ہے، اس سوال کو ہم دیکھیں گے نا عدلیہ کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے، ایک لیول پر جہاں سیاست میں ڈیڈ لاک ہے وہاں عدلیہ کے اندر بھی ڈیڈ لاک ہے، اور اسی اہم ترین سوال پر ہم نے اظہر صدیق صاحب سے بات کرنی ہے، ذیشان رفیق صاحب سے بات کریں گے اور نادر قبول صاحب سے بھی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک اظہر صدیق صاحب، ایز اے لا ایکسپرٹ بتائیں یہ کیا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، کیسے طے ہوگا کہ کون سا کیس کس بینچ نے سننا ہے کیا نہیں ہے؟ آرٹیکل 191A کا متعلق یہ کیس تھا جو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر چلا گیا ہے، اس کے بعد توہین عدالت کے اوپر چلا گیا ہے۔ سر یہ تو پریشانی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں ایک بات تو بڑی میرے دونوں بھائی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شاید حقائق نہیں پتا یا وہ ڈیمانڈز نہیں دیکھی۔ دیکھیں این آر او وہ ہوتا ہے جو این آر او اسمبلی پاس کرتی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے این آر او لیا ہوا ہے، ایم کیو ایم ساتھ ہی ان کی۔ ہمارا تو بڑا سیدھا سا مطالبہ ہے، یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یار ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر ہمیں حقائق سچ بتانے چاہیے۔ کون سا این آر او؟ یہ کہا ہے کہ عمران خان کو بری کر دیں، یہ کہا ہے کہ ہم نے ایگزیکٹو آرڈر سے بیٹھ کر ایڈوانٹیجز دے دیں۔ بھائی سمپل سا ایشو ہے، اور نہیں آتا تو پاکستان کمیشن آف انکوائری 2017 پڑھ لیں، سیکشن 3 بڑا کلیئر ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے اور وہ بنا سکتی ہے، اور اسے روکا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا ضروری ہے۔ باقی جو باتیں ہیں نا 190 منٹ اوپننٹ شرٹ کیس کہہ دیتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ وکالت ہماری عمر گزر گئی ہے، نیب کے کیس لا کرتے ہوئے والنٹری ریٹرن ہوتا ہے ایک نیب کے اندر، ایک پلی بارگین ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کنوکشن۔ جب پیسہ واپس آ جائے تو کیس تو بن ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ اور سیکشن 3 اور 4 کے اندر اور سیکشن 9 میں ترمیم کر چکے ہیں۔ اب تو جب تک آپ نے کوئی ذاتی پیسہ نہ لیا ہو، فائدہ نہ لیا ہو،
تو ہو نہیں سکتا. اظہر صدیق صاحب ہسٹری تو بڑی رہی ہے نا پاکستان کی, کئی اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, جب وقت بدلتا ہے پیج پلٹتا ہے وہ کلوز اور شٹ اپ کیسز بن جاتے ہیں. وہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں, آپ اتنی تکلیف میں کیوں آ جاتے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دیں آپ. نہیں میں تو بتانا یہ ہے نا, آفتاب سلطان کو چیئرمین نیب بنایا تھا نا, بڑا آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ افسر تھا. جب اس نے کیس اس طرح کے جھوٹے بنانے سے انکار کیا, وہ بٹ صاحب ایک آگے, اور بٹ صاحب وہ ابھی آپ دیکھیں نا پچھلے 2.5 سالوں سے کوئی آپ نے نیب کے کیسز دیکھے ہو؟ کیا کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ کیا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کچھ کیا ہو؟ ایف آئی اے نے سارے محکمے تباہ و برباد کر دی ہیں. اسی طرح سے ایک محکمہ بچا تھا, ایک ادارہ بچا تھا, اس کا نام تھا عدلیہ. عدلیہ میں اب کیا, یعنی سادہ سی, یعنی یہ بڑا بتا رہے ہیں کہ بڑا کیا تیر مارے انہوں نے. دیکھیں 2/3 اکثریت ان کے سامنے آ گئی. 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے ڈرافٹ جہاں سے بن کے آیا, اور وہی ڈرافٹ کے اوپر تاڑ نے کیا کہا, اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مقررہ 2/3 ان کے پاس ہو گئی. ایگزیکٹو ساری صوبے میں لگانی ہے, وفاق میں لگانی, وہ ان کے ذریعے. اچھا جب جلدی سے جواب دے دیں, کیا منصور علی شاہ صاحب صرف جلدی سے جواب دیں, کیا منصور علی شاہ صاحب توحید عدالت کے جو نوٹس ہے اس دوران کیا فل کوڈ کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ مجھے بتا دیں کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں؟ ارے نہیں, دیکھیں میں صرف ایک بات کر لوں, میں اس طرف آ رہا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم میں نے چیلنج کی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن 55, اور اس میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن پہلے ایک بات رکھ دوں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ججز تعینات ہو گئے, جوڈیشل کمیشن کرے گا. جوڈیشل کمیشن میں 8 لوگ ان کے ہیں, جوڈیشری کے صرف 5 لوگ ہیں. 5 میں سے ایک کانسٹیٹیوشن بینچ کے 2 ان کے بڑے فیورٹ جج ہے جسٹس امین الدین صاحب, انہی کو کانسٹیٹیوشن ہیڈ بنا لیا. کس کیپیسٹی کے بنایا, کیا کوالٹی تھی, کیا وہ آج تک منٹس بتائے آگے کہ انہوں نے آئینی بینچ میں یہ ججز رکھے ہیں, کس معیار پہ رکھے ہیں, یا چیف جسٹس یا فرید صاحب کو بنایا ہے؟ سر وہ ووٹ بھی اپنے آپ کو دے دیتے ہیں, ہم ان کو چھوٹی کیپیسٹی کا سمجھتے ہیں, وہ تو اپنے آپ کو ووٹ تک دے دیتے ہیں. سر دیکھیں میں بتانا نا کہ ابھی کیا کیا انہوں نے وہ اختیار اپنے پاس لے لیا. ججز پیک یعنی سندھ ہائی کورٹ کے 12 ججز ہیں, ان میں صرف ایک جج ہے جو وکیل ہے, یعنی جو یا تو ایڈوکیٹ جنرل دفتر, پروسیکیوٹر, اٹارنی جنرل دفتر, یعنی اب سارے وہی کے وہی بھرتی کر دیے. اور ایڈر بھائی میں آ جاتا ہوں دوبارہ ذرا نا, میں جنہوں نے بھرتی کی ہے نا ان سے پوچھتا ہوں نا, ذیشان رفیق صاحب بتا دیں سیاست. ایک بات ختم کر دوں, سر صرف ایک بات. اظہر بھائی میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, پلیز آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ذیشان رفیق صاحب دیکھیں سیاست میں ہے اور عدلیہ میں دونوں طرف میں ڈیڈ لاک دیکھ رہا ہوں نا, اور اختیارات کو لے کے ہے, اور ان تمام چیزوں کا ذمہ دار نا آپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے. کچھ بھی ہو, سہرا تو آپ کے سر پہ ہے یا آپ کے اتحادیوں کے سر پر ہے 26ویں آئینی ترمیم. ہم تو سمجھے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں مسئلے ہی کوئی نہیں ہوں گے, ججز کے درمیان سٹیٹمنٹس اور خط و کتابت ہی کسی قسم کی نہیں ہوگی, ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا. یہی آپ کے قائدین نے اسمبلی کے اجلاسوں میں تقریروں کے دوران یہ سب کیا ہے. سر پھر بھی آپ لوگ نہیں کر سکے, یہ تو فیلئر ہے آپ کا. دیکھیں جی, ملک جو ہے نا وہ نہ کسی کی خواہش کے اوپر چل سکتا ہے, یہ کسی قانون اور آئین کے تحت چلنا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا اس چیز پہ کسی کو کوئی اعتراض ہے یا کوئی اس پہ مسئلہ ہے کہ آئین کون بناتا ہے؟ یہ پارلیمنٹ بناتی ہے. اگر پارلیمنٹ میں کوئی بھی قانون یا کوئی آئین بنتا ہے, اور اگر پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی جو ہے نا وہ ایک آئین بنا لیتی ہے, تو پھر کس قانون اور آئین کے تحت جو ہے نا اس کو آپ نہیں تسلیم کرتے؟ تو پھر تو اپنی خواہشات کے اوپر چیزیں کی جاتی ہیں نا. اگر کچھ لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی اور وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے, تو خواہشات کے اوپر تو ملک نہیں چل سکتا جی. باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے کبھی جو ہے نا, دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ ایک قانون اور آئین کے مطابق جو ہے نا وہ ملک کو چلانے والی جماعت ہے. ہم جب بھی بات ہوئی ہے, جب ہمارے حکومتیں آئی ہیں, ہم نے قانون اور آئین کے تحت چلایا ملک کو. اب بات انہوں نے کی کہ جی جوڈیشری کے حوالے سے بات کی گئی. جوڈیشری کو کیا پاکستان دنیا کے واحد ملک ہے جو جوڈیشری کو جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ اگر اس میں پارلیمنٹ کا رول ہے تو یہ دنیا کا واحد ملک ہے؟ کیا امریکہ کے اندر ججز کو وہاں پہ سٹنگ پریزیڈنٹ نہیں اپوائنٹ کرتا, وہ تو ایک شخص پہ اپوائنٹ کرتا ہے. تو پاکستان میں اگر پارلیمنٹ کا اس میں رول ہے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے. کیا پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی امریکہ کی سیاسی اقدار اور پاکستان کی سیاسی اقدار میں بڑا فرق ہے. دیکھیں ہم قانون اور آئین کا مطابق چلیں گے تو سیاسی اقدار جو ہے نا وہ بھی پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. پرابلم تو یہ ہے نا, جب ہم قانونی چیزوں کو قانون اور آئین سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں, اپنی مرضی و خواہشات کے مطابق چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر سیاسی اقدار یا اور اگر سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تو کیا کریں گے؟ 26ویں آئینی ترمیم کو اگر کالعدم قرار دے دیا تو پی ٹی آئی کی درخواست ہے یہ.
اس طرح نہیں ہو سکتا. پی ٹی اے کی درخواست جو ہے نا وہ اس کے اوپر چند ججز اگر وہاں پہ بیٹھے ان کی درخواست کو اس طرح لیتے ہیں کہ ان کی خواہش جو ہے نا وہ پرائیویٹلی سن کے جو یہ نہیں مانگتے اس طرح کے فیصلے بھی کر دیتے تھے. مجھے بتائیں ریزرو سیٹ کا فیصلہ جو ہوا تھا وہ کوئی قانون اور آئین جو ہے نا اس کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو یہ کون سا جو قانون اور آئین جو ہے اس کو جسٹیفائی کرے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ملک جو ہے نا کسی خواہشات پہ نہیں چلے گا. اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پارلیمنٹ کے حق پہ ڈاکہ ہم کسی کو مارنے نہیں دیں گے، چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو. پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے، وہی قانون بنائے گی، وہی آئین بنائے گی. ٹھیک ہے، یہ بالکل یہ واضح ہے. پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، ملک چل رہا ہے. یہ تو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، لیکن بنیادی جب پارلیمنٹ کا رائٹ ہے تو پھر اس کو کیوں ماننے سے لوگوں کو پرابلم ہے؟ تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے نا کہ کیا آئین کے بنیادی اسٹرکچر کے ساتھ تو نہیں ہے نا. دیکھیں سلمان بھائی، تشریح بڑی اہم ہے. دیکھیں تشریح جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قانون جو ہے نا وہ بڑا جو واضح لکھا ہوا ہے، قانون کے مطابق جو ہے نا تشریح کی جا سکتی ہے. اس کی جو باؤنڈری وال اس کے اندر رہ کے تشریح کی جا سکتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قانون کو میں مانتا نہیں ہوں، اس قانون کو یا اس آئین کی ترمیم کو میں مانتا نہیں ہوں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ مانتے نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. ماننے والی بات نہیں، وہ کہہ رہے صحیح نہیں ہے. سپریم کورٹ کو کیا یہ اختیار ہے وہ تشریح کر سکتی ہے؟ میں ابھی پوچھ لیتا ہوں نا سر جی، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا دو بڑے بڑے قانونی ماہر ہیں نا. ذیشان رفیق صاحب میں آ جاتا ہوں نا، مگر میں پہلے ذرا نادر کو بھی شامل کروں نا. نادر صاحب مجھے بتائیں، کل بلاول صاحب نے بھی کہا ہم کسی طور پر بھی نہیں مانیں گے اگر سپریم کورٹ کی طرف سے 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا گیا. وہ پیپلز پارٹی تو جمہوری پارٹی ہے سر، وہ کب سے سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مان رہی؟ حالانکہ 26ویں ترمیم کے لیے ان کے جملے بڑے یادگار ہیں کہ بروٹ میجورٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایشو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا سینسٹیو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے اور بلاول صاحب کے نانا ہی وہ شخص تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے آئین دیا. تو آئین کی حفاظت کرنا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، اور اس آئین کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے اور دنیا کا ایک قانون ہے کہ ججز کا کام ہوتا ہے جو لیگل میٹرز ہے اس کی انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے، قانون بنانا ان کا کام نہیں ہوتا ہے، قانون بنانا پارلیمان کا کام ہوتا ہے. اور اس کو اگر کسی بھی طرح سے اگر ججز کو اپنے لیے سوٹیبل نہیں لگ رہا، جو ابھی بہت واضح ہو رہا ہے، جس طرح ججز منصور علی شاہ جس طرح کے نوٹس لکھ رہے ہیں، پریٹی آبویس کہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے فار آبویس ریزنز، بیکاز اگر کسی ایک جج کو لگ رہا تھا کہ وہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے اور وہ نہیں بن سکے، تو اس وجہ سے یہ سارے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. اور انہی وجوہات کی وجہ سے ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری کو ان کی کیسز نہیں سنے جاتے تھے. 3 نسل گزر جاتے تھے مگر ایک بیسک کوئی زمین کے قبضے کا کوئی کیس حل نہیں ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت زیادہ متحرک تھے 26th امینڈمنٹ پاس کرانے میں، اور سب سے بڑا اور سب سے اہم رول انہی کا تھا. اور اگر اس 26 امینڈمنٹ پاکستان کی عدلیہ میں سر کوئی فرق پڑا اس سے؟ آپ کو ایسا لگا؟ بالکل فرق پڑا. اس سے ایک چیز تو واضح ہوگی نا کم از کم کہ آئین جو ہوتا ہے وہ لا آف دا لینڈ ہوتا ہے. آئین کو بنانے والی جو باڈی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور یہ ججز کو ایکسیپٹ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ یہ جو ججز جو ڈیم بھی بنا لیتے ہیں، کبھی کرکٹ میچز بھی کروا دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بھائی آپ اپنے ریسورسز اور اپنی جو انٹیلیجنس ہے، آپ بہت آنریبل ہیں، وی ریسپیکٹ دا جوڈیشری، بٹ جوڈیشری کا جو کام ہے اگر اس پہ فوکس کرے تو بہتر ہوگا، انسٹیڈ کہ کبھی ڈیم بنانا شروع ہو جائے، کچھ اور کام میں پڑ جائے. اچھا وہ بیچارے یہی تو کہہ رہے ہیں جج ہمارے، یہی چاہتی ہے اس وقت ہمارے جج اور سارے وکلا فرٹرنٹی یہی تو کہہ رہی ہے ہمیں ہمارا کام کر رہے ہیں سر، آپ لوگ اپنا کام کریں. پہلا ریاست اعزاز صاحب بتا دیں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے کیا سپریم کورٹ سے کس سٹیج پہ جا کے چیلنج ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی اتنا تو مجھے پتا کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، تو سپریم کورٹ کا کیا استحقاق ہو سکتا ہے اگر وہ فل بینچ کبھی سنے تو؟ سلمان بھائی پہلے مجھے 1 منٹ آپ نے دینا ہے. پلیز. میں نے دونوں بھائیوں کی گفتگو سنی ہے، پیپلز پارٹی اور نون کی بھی، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جی مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ملک چلے، اور پیپلز پارٹی نے آئین بنایا اور وہ اس کے محافظ ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کے، اور شکر الحمدللہ جو کھلواڑ اس آئین کے ساتھ جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، جو اس سے پہلے 1935 کا انڈیا ایکٹ تھا فیل ہو گیا، 56 کا آئین آیا فیل ہو گیا، 62 کا آیا فیل ہو گیا، وہ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو کریڈٹ تھا کہ پوری پولیٹیکل پارٹیز اور تمام اکائیاں صوبے متفق تھے
آج اس وقت جو ترمیم لا کے ایک صوبہ اس پہ چیختا چلاتا رہا، وکلا برادری، بار ایسوسیشنز، بار کونسلز اس پہ کنونشنز کرتی رہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا اس ملک اور قوم کی خدمت کی ہے۔ 187 کیسز تھے جو کانسٹیٹیوشن میٹر تھے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھے، آج جا کے اس بینچ میں دیکھیں کہ آپ کو ہزاروں میں ملیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے کیسز نہیں سنے جا رہے، بھائی اب کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ تیسری بات مجھے بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے جس کا آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 ہے کہ ایگزیکٹو کو انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کیا جائے گا within 14 years۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو عدلیہ کو اٹھا کے ایگزیکٹو کی گود میں بٹھا دیا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کا وہ تھا جس کے لیے بلاول بھٹو جو زرداری ہیں وہ لگے ہوئے تھے کہ جی ان کے دل کے بڑے قریب ہے۔ آپ نے اس ملک اور قوم کی کیا خدمت کی؟ آج آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ 184(3) آپ نے ختم کر دیا ہے۔ پھر جو آرٹیکل 8 ہے جو چیپٹر نمبر 1 ہے 1973 کے آئین کو، اس کے اندر ہے کہ لاز میک inconsistent with or in derogation towards the constitution and fundamental rights would be void۔ تو آپ نے تو 175(3) کو، آرٹیکل 8 کو، آرٹیکل 227 کو آپ نے تیس نیس کر دیا، بلڈوز کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں اور دیکھیں، کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کا کام ہے، میں بھی انکار نہیں کرتا، لیکن اس آئین کو، اس قانون سازی کو جس کو پارلیمنٹ بنائے گی ہم مانیں گے۔ جس طرح یہ لیجسلیشن ہوئی اور جس طرح پارلیمنٹیرین اور سینٹ کے اندر لوگ اٹھک بیٹھک کے علاوہ انہوں نے کیا آؤٹ پٹ دی، کیا ماشاءاللہ کچھ تو کئی دن تک غائب بھی تھے نا ریاست علی اعزاز صاحب۔ 2012 ہے سلمان بھائی، کیا ان کو فالو کیا گیا ہے؟ اچھا ریاست علی اعزاز صاحب، میں 21 توپوں کی سلامی پیش کرتا ہے اگر آئین اور قانون کے مطابق وہ امینڈمنٹ اور پارلیمنٹ وہ لیجسلیشن کرتے ہیں۔ میں اس میں ایک اپنا بھی انپوٹ دوں کیونکہ دن رات ہم بھی کوریج کر رہے تھے، اس وقت آپ بھی اسکرین پہ ہمارے ساتھ تھے جب 26ویں آئینی ترمیم کا سارا مسئلہ چل رہا تھا۔ اس میں تو ماشاءاللہ سے کئی اراکین تو 2-3-4 دن سے گھر بھی نہیں آئے تھے۔ اس تمام سینیریو کے اندر یہ سب ہوا۔ میں نے صرف ایک چیز پوچھتی کیونکہ ابھی ذیشان رفیق صاحب، نادر گبول صاحب نے ایک بات کی ہے نا، ذرا اس دونوں کو ذرا کلیئر کر دیں کہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو اس وقت کریکٹر پلے کر رہے ہیں، اسپیشلی توہین عدالت والا معاملہ اور پھر وہ جو آئینی کمیٹی ہے، کیا وہ اپنی کسی ذاتی اناد میں کر رہے ہیں کہ وہ میرٹ پر ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں پلیز۔ میرا گزارش یہ ہے، ایک ججمنٹ ہے PLD 2018 سپریم کورٹ پیج نمبر 276، ٹھیک ہے، اور اس پہ اسد ملک کیس بھی ہے کہ کوئی بھی جوڈیشل آرڈر ہوگا اس کو بائی ویرچو آف ایگزیکٹو آرڈر یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر اس کو آپ فرسٹیٹ نہیں کر سکتے، سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نے وہ کیس بھیج دیا، اٹ از کوسچن کہ جی وہ پارٹ ہرڈ ہے، اس بینچ نے سن لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آرٹیکل 191(a)(2) کے تحت یا 2A کے تحت کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس بینچ سے اس بینچ کو توڑ دے یا اسے کوئی کیس وڈرا کر لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ ہے، ان دا لائٹ آف دس ججمنٹ، اس ججمنٹ کے اثر بھی منصور علی شاہ اور بہترین ججمنٹ آئے گی اور قانون کی بالادستی کے لیے ہوگی، آزاد عدلیہ کے لیے ہوگی۔ آپ نے آزاد عدلیہ کا جنازہ نکال دیا ہے، آپ کن خوش فہمیوں میں بیٹھے، آپ نے ملک کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اللہ کرے یہ فل کورٹ بیٹھے اور ایک بار پتہ چل جائے یہ بارات ہے کہ جنازہ ہے۔ ویسے زیادہ بہتر یہی ہوگا فل کورٹ کرے تاکہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو۔ حضرت صدیق صاحب تھوڑا آپ انپوٹ دے دیں گے اور کوئی آنسر کر دیے گا کیونکہ پھر میں اب آپ کی گفتگو کاٹنا نہیں چاہوں گا، میں نے سب سے ایک سوال کرنا ہے۔ اچھا دیکھیے، میں بتاؤں، مجھے مسئلہ یہ ہے کہ آئین اور قانون جو ہے نا وہ وکلا سمجھتے ہیں۔ پارلیمنٹیرین کو اگر اتنی سمجھ ہوتی نا تو یہ ڈبیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اور یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہی بھائی یو کے کا لا جو ہے نا برطانیہ کا، وہ ان ریٹن لا ہے، وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ آپ کو دو مرضی اختیار ہے؟ آج پارلیمنٹ قانون بنا دے کہ سانس بند کر دیں گے، کیا قانون بنا سکتے ہیں؟ کیا عدلیہ کی آزادی ختم کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ پڑھے نہیں ہے نا، انڈین کوڈ پڑھ لیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ جو ہے نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا اور فنڈامنٹل رائٹس کی امپلیمنٹیشن کا، اور ابھی بتا رہے نا کہ پارلیمنٹ، میں ابھی پارلیمنٹ کے پرخچے اڑا دوں گا۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کرانے کی ڈیٹ جو ہے وہ صدر نے اور گورنر نے دینی ہے، آرٹیکل بڑا کلیئر ہے، لیکن سیکشن 57 میں پارلیمنٹ نے سادہ سری سے ترمیم کر دی۔ پھر یاد نہ لی آرٹیکل 62(1)(f) میں 232 میں سادہ ترمیم کر دی۔ پھر مخصوص رشتے حق ہے کہ جس کی سیٹیں یعنی مخصوص رشتے ملنے ان کو ہیں، آپ کی حصہ مطابق جزا کہ جہاں پر آپ کی پوزیشن کلیئر ہے، اس میں بھی تبدیلی کر دی سادہ ایکسیز کے ساتھ۔
कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की वो पार्लियामेंट के जिसने, आप अंदाजा लगाए इनमें जितने हमारे दोस्त बैठे हैं इन्होंने 26 वैल्यू इतनी पढ़ी भी नहीं होगी। अभी एक और बड़ा खतरनाक काम आपके सामने रखने लगा हूं। अभी बताए आज के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर हो गए हैं, यानी ये पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, ताक़यामत वो नहीं होगा तैनात, वो जब तक नहीं तैनात होगा ये रहेंगे। यार खुदा ना यार, इस मुल्क के साथ आईने यानी बेआईनी अच्छा साहब, पार्लियामेंट ने क्या किया था, जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होंगे, हालांकि उस सिलसिले में अभी तक कोई कार्रवाई भी शुरू नहीं है। अजहर साहब, मैं आपसे जरा रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ज़ीशान रफीक साहब से बात करनी है। ज़ीशान रफीक साहब, आपने बस कर दिया, आखिर में आपकी एक बात रह जाती है और मैं आपसे माफी मांगना शुरू कर देता हूँ। नहीं सर, एक बात करिए, 30 सेकंड ज्यादा नहीं करूंगा। देखिए, ठीक है, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, वन ऑफ द इंटेलिजेंट जजेस लाहौर हाई कोर्ट में, और वो अदलिया की आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कोई जाती नहीं है मसला, पसंद ना पसंद करी। जस्टिस काजी भाई साहब भूल गया जिसने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की है। आज मुल्क लाया खड़े कसूरवार जस्टिस काजी भाई से आर्टिकल 6 लगना चाहिए उस आदमी के ऊपर। आप वक्त बताएगा कि उसने कैसे तबाही और बर्बादी की है। ये सारा जो मुल्क का निजाम खराब किया है वो जड़ उसकी जस्टिस काजी भाई साहब। 30 सेकंड हो गए। ज़ीशान रफीक साहब बता दें, ये तो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले, मौलाना, GDA, जमात इस्लामी सब मिल गए तो इत्तेहाद होगा, तो खतरा तो होगा। आपको क्या ख्याल है? थोड़ा महसूस ही कर ले खतरा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई खतरा नहीं इससे, जब तक कि बानी चेयरमैन PTA जो बैठे हैं ना, वो तो सुबह कुछ शाम को कुछ होते हैं। उन्होंने इत्तेहाद बनाना है, उन्होंने ये काम करने हैं, उनकी सियासी बसीरत मेरे ख्याल सारी कौम के सामने है। अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल ये तो बात बनती नहीं है। जहाँ तक बात इन्होंने की ना आज़ाद अदलिया की, देखिए मैं इस पर कमेंट करना चाहता हूँ जी, प्लीज। बात सिंपल सी ये है कि आज़ाद अदलिया जो है सिर्फ और सिर्फ इनके पसंदीदा जजेस के साथ अटैच है। जो जज इनके हक में फैसला दे वो आज़ाद है, जो जज इनकी चोरी पकड़े उनको अंदर दे, उनकी चोरी पकड़ के जो है ना वो क्या नाम है इनको इनके खिलाफ फैसला दे, वो गुलाम जज है। ये बैठे बैठे जजेस की पगड़ियाँ उछाल लेते हैं, क्योंकि वो जजेस जो है ना वो कानून और आइन के तहत फैसले देते हैं जिसमें इनकी चोरी पकड़ी जाती है। तो वहाँ पे ये इनको जजेस की आज़ादी याद नहीं आती। जब इनको क्या नाम है इनको अपनी बात याद आती है तो वहाँ पे जो जजेस की बात ये कर रहे हैं वो जजेस भी तो अपनी ज़ात के लिए लगे हुए हैं ना, कि वो कौन सी अदलिया की आज़ादी के लिए लगे हुए हैं। वो जैसे मेरे भाई ने बात की है कि किसी की ख्वाहिश थी कि मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं, वो नहीं बन सके क्योंकि कानून है, आइन है, आइन के मुताबिक बनना है, वो नहीं बन सके। तो अब वो कहेंगे कि जनाब क्योंकि ओके ज़ीशान भाई, ठीक है, मैं आपके इत्तेहादियों से सवाल करना चाहता हूँ। नादिर कबूल साहब, मुझे ये बता दें, ये कैसा आप लोगों का हुकूमत के साथ मामला है? पीका के हवाले से आप लोग वोट भी देते हैं, फिर आप कहते हैं हमसे मुशावरत भी नहीं हुई, और फिर आप सहाफ़ियों के साथ भी खड़े होते हैं। इतना तज़ाद क्यों है सर आप लोगों के अंदर? प्लीज़ ज़रा बताएं, क्या मजबूरी है? नादिर, मेरा आपसे सवाल है। नहीं जी बिल्कुल, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सिर्फ इस वक्त की हुकूमत की बात नहीं है। जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पहली दफ़ा MNA बने थे और अपना हलफ उठाने के बाद पहली उन्होंने स्पीच की थी नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे बानी चेयरमैन PTI, तो उनको भी यही कहा था कि जहाँ पे आप पाकिस्तान के आम शहरी, किसान, मजदूर तबके के लिए। नादिर, मैंने क्लोज मुझे बताएं, मेरा सवाल तो जवाब देना। फिर आपने वोट क्यों दिया? मैं आपको, आप मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे ना। मैं आपको यही समझा रहा था कि जब बानी चेयरमैन PTI को वो वोट देने को तैयार थे पाकिस्तान के एक आम शहरी के फायदे के लिए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दे सकते जो प्राइम मिनिस्टर थे जब बिलावल भुट्टो साहब खुद फॉरेन मिनिस्टर थे? तो हम जो है अना की सियासत नहीं करते, हम पाकिस्तान के बका के लिए, जमहूरियत के लिए। हम लोग देखेंगे कि जनाब साफ़ी कहेंगे कि अभी पीका एक्ट है सर और आपने उस पर वोट दिया था। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। चाहे रियासत हो या सियासत हो, कोई इसको आइन की बालादस्ती की जंग कह रहा है, कोई इसको इख्तियारात की जंग कह रहा है। बहरहाल दोनों सूरतों में ये मामला क्लियर होना ज़रूरी है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।